अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुसैन सबका है। ये एक ऐसा मौजू है कि ये आलमगीरियत है इस मौजू के अंदर। हुसैन किसी का नहीं, सबका है। मतलब यानी ये कि जिसके दिल दुखा हुआ है, जो शकस्ता दिल है, उसके दिल में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बसते हैं। ये कोई मैं लफाजी नहीं कर रहा, ये जोश मलिक आबादी साहब का भी एक फरमान है, उनका एक शेर है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शायद जोश की फ़िक्र में, जोश की नज़र में उस वक्त का माहौल नहीं था। एक बड़ा शायर वही होता है जो आलमगीरियत या आलमगीर बात करता है, यूनिवर्सल बात करता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है वो तमाम मुसलमानों को मिलाने की कोशिश करती है। और सरकार ख़त्मी मरतबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मौला हसन मुश्तबा के भाई और मौला अली और शहज़ादी कौनैन के लाल इमाम हुसैन अबा अब्दुल्ला की क़ुरबानी का इकरार कोई भी शख्स जो है इसका इकरार किए बगैर वो रह नहीं सकता। लाशऊरी तौर पे भी हुसैन बसता है, शऊरी तौर पे भी दिलों में हुसैन बसता है और हुसैन टूटे हुए दिलों में बसते हैं। तो बहरहाल आज हमने हुसैन सबका है K21 के प्लेटफॉर्म से, जैसे आपने देखा कि एक ट्रांसमिशन चल रही है जिसमें नौखान हजरात नौखानी कर रहे हैं, सोच खान हजरात आके मौला की बारगाह में नजरान अकीदत पेश कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि एक इल्मी माहौल में गुफ्तगू करते हैं, साथ साथ हमारे साथ एक और भी जो है मौला हुसैन इस्लाम की ज़ाकरा मौजूद हैं, उनसे भी हम नौहा सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ कराते चलूँ, एक दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उलमा, आप उनके आलिम दीन हैं और बहुत से हवालों से एक समाजी खिदमात भी अदा कर रहे हैं और माशरे के अंदर एक फ़ाल किरदार अदा करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं एजुकेशन के ज़रिए से, तबलीग के ज़रिए से, और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यही ज़रूरी है, इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेहाद की फ़िज़ा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूँ, और ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि आज हमारे प्रोग्राम में आए। हम जब स्टूडेंट थे, हम उनको कराची यूनिवर्सिटी में देखते थे और वो जाके डीन ऑफ आर्ट्स के आर्ट्स डिपार्टमेंट के डीन भी रह चुके हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, आपका मिजाज ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, आपकी करम नवाज़ी, बहुत इस शुक्रिया। नूरानी महफिल में आपने मुझे बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ मौजूद हैं आलिम दीन हैं और बहुत ज़्यादा जो है मजालिस पे भी खिताब करते हैं और लोगों की इस्लाह के भी काम करते हैं और इनके अंदर एक आलमगीरियत है। जैसे मैंने कहा हुसैन सबका है, हुसैन जो है वो सबको जोड़ने की बात करते हैं और आलमगीरियत यही है कि सारे मुसलमानों को जोड़ा जाए। तो हमारे साथ मौजूद है मौलाना अली ताहिरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया आपने। और उनके साथ मौजूद हैं नौखान हैं, सोसखानी भी करती हैं, सलाम भी पढ़ती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कमर्शियल जो एस्पेक्ट्स के आप चीज़ें देखते हैं वो भी है। साथ साथ घरों में जाके जो भी मजालिस होती हैं उसमें भी जाके मौला का जिक्र करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निदा जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, आपने भी अपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब, हुसैन सबका है, ये नारा बहुत अच्छा लगता है लेकिन ज़िंदगी में नहीं है कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी होती ही वो है जिसमें हुसैन होता है। क्या कह रहे हैं? वाह। और जिसमें हुसैन ना हो जिंदगी है। आइए चलिए वो रात जिसमें सरवर किश्वर रिसालत का ये सितारा औलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला की ज़मीन में सिर्फ एक ही जुमला था कि मैं चिराग गुल किए देता हूँ, जिसे जाना हो वो चला जाए। क्या कह रहे हैं? तो मोहब्बत करने वालों का क्या जवाब था? आपके बगैर भी जिया जाएगा, बड़ी बात है। नामुमकिन है आपके बगैर जीना। क्या कह रहे हैं? तो ये तारीख साज जुमले और ये तारीख साज शख्सियात इन लम्हात की याद दिलाती है कि हुसैन जिसका है उसी की ज़िंदगी है, उसी की आखिरत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जो इस फ़लसफ़े को समझ ले वो कामयाब लोगों में है। और आप हैरान होंगे कि हम वैसे मुसलमान के दावा तो ये करते हैं कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईकान और ईमान के उन मराहिल से गुजरते हैं। आपकी तवज्जो और अपनी बहन की भी तवज्जो चाहूँगा, आपकी तो खैर तवज्जो और अहबाब भी, कि आप इस बात को यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इमाम अली मकाम के मर्तबे को और आपने इमाम अली मकाम की मोहब्बत को पहचान लिया है। हुजूर सरवर किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से इमाम अली मकाम को सीने से लगाया और क्या जुमला कहा था? हुसैन अना मिनल हुसैन। अब ये बताइए कि जब अरबी ज़बान में जार और मजरूर एक दूसरे के साथ होते हैं, अब मैं ज़रा से तरकीबी बात कर रहा हूँ कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, माने मुरादी क्या है कि जो हुसैन के साथ है वो रहमत मुस्तफ़ा के साथ। क्या कहना, बेशक बेशक। और जो हुसैन से दूर है वो उसमें इनाद में, अहले बैत से कजी में, दुश्मनी में, फासलों पर है। उसे न रहमत खुदाबंदी मिल सकती है न रहमत मुस्तफ़ा भी मिल सकती है। अब आइए मैं उस एक हवाले को अपने जहन में रखता हूँ कि जो गैरों का हवाला है। आपने सुना होगा ना कि अक्सर व बेशतर किस तरह इस्तेमाल होती है कि जो ब्राह्मण हैं उनको बाज़ लोगों ने यहाँ तक लिखा है
کہ ایک برہمنوں کا ایک بہترین طبقہ، بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو امام عالی مقام کے ایام کو، ایام ازا کو مسلسل مناتا بالکل ہے، تاریخ میں مل رہا ہے یہ۔ اور عراق کے اندر پوری نسل، اور اسی طریقے سے ہندوستان میں پوری نسل، اور بہت سے یمن وغیرہ میں بھی۔ اور یہ جو برہمن اصل میں کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام عالی مقام کی اس کیفیت کو، کہ جس کیفیت میں امام عالی مقام نے اپنی جان رب تعالیٰ کے حضور پیش کی، اس میں ان کا صدق و صفا کے ساتھ متصل ہو کر پوری دنیا کو یہ پیغام دینا کہ جہاں حسین ہے وہاں سچائی ہے، اور جہاں سچائی ہے وہاں حضور کیا ہے، کہہ رہے ہیں؟ اور جہاں حضور ہے وہی کردار انسانیت کیا ہے، کہہ رہے ہیں؟ اس لیے حسین سب کا ہے۔ حسین سب کا ہے۔ بہت ہی اچھی آپ نے حدیث سرکار ختم مرتبت کو بھی فرمان آپ نے جو یہاں پہ ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے حسین کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو مولانا علی طاہر صاحب، مولا حسین اسلام کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سرکار سید الشہداء کی جو سیرت بیان ہوتی ہے اس میں مظلومیت کا پہلو بیان کیا جاتا ہے، اب مظلوم ہے، اب ظلم ہوا، جفا ہوا، لیکن جو سرکار سید الشہداء کا جو مدینے سے کربلا تک کا جو سفر ہے وہ در حقیقت وہیں ان کا مقصد سفر ہے۔ تو خود سرکار سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ میں اپنے جد کی امت ہے اس کی اصلاح کے لیے بے شک بے شک۔ تو جو اصلاح کے راستے پر چلتا ہے، جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، جو حکم خدا پر چلتا ہے، حکم رسالت مآب پر چلتا ہے، وہ حسین کے قریب۔ اور حسین ابن علی علیہ السلام نے وقت کے حاکم کے خلاف علم بغاوت کیوں بلند کیا؟ کیونکہ وہ اس راستے پہ چل نہیں رہا تھا حسین کا مقصد۔ لہٰذا آپ کا جو سوال ہے کہ ہم کس طرح سے سرکار سید الشہداء سے قریب ہو سکتے ہیں، تو ان کے مقصد میں ہم مدد کریں، ان کی سیرت پر کے نقش قدم پر چلیں، تو خود بخود ہم اسی منزل پہ پہنچیں گے کہ جہاں حسین ہمیں چاہیں گے۔ اور پھر وہ بات ہوگی کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ جو حسین کا ہے وہ جناب رسالت میں آپ فرمائیں گے کہ وہ میرا ہے۔ بہت آپ نے اچھا نقطہ بیان فرمایا۔ یہ جو مولانا علی طاہر صاحب نے جو گفتگو کی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک انہوں نے نقطہ بیان فرمایا کہ مولا حسین اسلام نے اپنے وقت کے جو حاکم تھا، جو کہ جابر تھا، یزید، اس کے خلاف آپ نے جو ہے ایک قیام کیا۔ اب ایک لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ اس وقت کے یزید کو کہنا بہت آسان ہے، برا بھلا، لیکن آج کی یزیدیوں کے خلاف کھڑا ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، تو کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ یزید ایک کردار ہے اصل میں، اور وہ ایک جسم پیدا ہوا جو نجس ہی نجس ہے۔ واہ، میں پاکیزگی تو مانتے ہی نہیں اس کو، کیا کہنا، اس لیے کہ جس نے شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا، جس نے قرآن کریم کا احترام نہیں کیا، جس نے مسجد نبوی کو محبت کے ساتھ نہیں دیکھا، جس نے خانوادہ اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھی، جس نے دنیاوی شان و شوکت سے محبت کر کے اپنی آخرت کا سودا، گھاٹے کا سودا کر لیا، ہم اسے کسی بھی اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ جس معاشرے کے اندر یزید پیدا ہوا، معتبر مان ہی نہیں سکتے۔ تو وہ کردار تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ کردار کیا ہے؟ وہ کردار یہ ہے کہ جو بدتینتی، جو خرابی، برائی، اور جو اصل الاصول کے اندر، اس کے اندر ہمیں جو خصلت نظر آتی ہے، وہ خصلت اگر آج بھی کسی پہ نظر آتا تو وہ یزید ہی ہے۔ تو آج، اور وہ یزید کیسے ہیں؟ جی، وہ یزید اس اعتبار سے ہے کہ دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ معاشرے میں نہیں ہو سکتا۔ بے شک، کیوں کہ انی تارکوں فیکم الثقلین، واہ واہ میں واہ، تمہارے درمیان دو گرا بنیادی قدر اصول چیزیں، چھوڑے جا بالکل۔ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ اب جس نے اس سے تمسک کیا، جس نے اس کو پکڑ لیا، تو وہ اس نے امام علی مقام کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، دراصل قرآن کو ہاتھ میں لے کر رکھ لینا۔ بہت بڑی بات کرتی ہے آپ نے، واہ واہ تو واہ۔ بیعت کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ کوئی وعدہ کر لیا۔ بیعت کا مقصد یہ کہ آپ نے قرآن کو گواہ بنا کر یہ بتلا دیا کہ میرا جینا مرنا اور میری حیات جاویدانی صرف اس بات میں ہے کہ میں اپنی زندگی کو ان اصولوں کے تحت لے کر جاؤں گا جو امام علی مقام نے قرآن کے ڈاکٹر صاحب اس پہ آؤں گا آپ کی طرف اس پہ، لیکن اس پہ بہت سے لوگ نقطہ نظر یہ رکھتے ہیں کہ مولا حسین اسلام کی شہادت کو بہت سے لوگوں نے سیاسی نعرہ بھی بنا لیا ہے آج کے دور میں کے اندر، اور صرف حسینیت کی بات کر کے صرف لوگوں کے جذبات کو تو گرماتے ہیں، لیکن جو امام حسین اسلام کا بنیادی مقصد ہے یا بنیادی مطالبہ ہے، وہ شاید ہم سب کی زندگیوں سے
اس کی کمی ہے, اور یہ تمام لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہے چیزیں. میں جنرلائز نہیں کروں گا لیکن اکثریت ایسی ہے. بہرحال میں آپ دونوں کا آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن ہمارے ساتھ جو ہیں ایک سوچ خان نوا خان موجود ہیں, ندا زیدی صاحبہ. بہت ہی ان کی آواز میں اللہ نے درد رکھا ہے, بہت سوچ رکھا ہے. ابھی آف دا ریکارڈ ہم نے ان کا کلام بھی سنا. تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کوئی مولا حسین اسلام کی بارگاہ میں یا کسی بھی جمیع شہداء کربلا میں سے کسی بھی شہید کی بارگاہ میں آپ کوئی کلام پیش کرنا چاہیں. تیری جاگیر سے ہائے. چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو, اے میرے باوفا ہے بہن بیردار میرے غازی کہاں ہائے. ہو, تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں, نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں, میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا میرے غازی کہاں ہو, لاج رکھ لو بہن کی برادر میرے, خاک مقتل میرے سر کا پردہ بنے, حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا میرے غازی کہاں ہو, تیرے بازو مجھے راستے میں ملے, میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے, بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا میرے غازی کہاں ہو, تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو. اجرکم اللہ. بہت ہی آپ نے مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت ہی ایک پردرد نوحہ پیش کیا. یہ بتائیے گا نیتا, جب آپ پڑھتی ہیں, کوئی بھی ذاکر پڑھتا ہے, تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مطلب کربلا سامنے ہے اس کے. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, ایک غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ سب جو ہے وہ جو ہم مطلب مولا کا کرم اتنا ہوتا ہے بھائی ہم پہ کہ میں تو بالکل ایسا لگتا ہے کربلا مولا پہنچ چکی ہوں. وہی ساری فیلنگز, وہی سارا جذبہ, اور یہ خاص کرم ہے مولا کا نا کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ایک غم کی کیفیت اور ایک دکھ کی کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. خدا آپ کو جزائے خیر عطا کریں. انشاءاللہ آپ سے ایک اور کلام بھی سنتے ہیں. مولانا علی طاہر صاحب آتا ہوں میں گفتگو کو پھر سے بحال کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کربلا کا موضوع ہے اور آنسو نہ بہیں تو یہ جو ہے. اچھا, امام حسین اسلام کے ایک ان پر مصائب, 72 شہداء انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے. پھر اپنی شہادت کے بعد بھی ان کی جو ہمشیرہ تھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا, بی بی ام کلثوم, اور پھر ان کی جو بیٹی حضرت سکینہ, ان پہ جو مصائب آئے, پھر مولا سید سجاد پہ جو مصائب آئے. ایک تو یہ ظاہری مصائب ہے, اس کو مطلب
تاریخ میں یہ ملتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ جب شدید مسائل مولا حسین پہ آتے تھے تو راوی یہ کہتا ہے امام حسین السلام کا چہرہ اور دمکتا تھا نور خدا سے، تو نور سے اور دمکتا تھا، یعنی ان کے اندر کوئی جو ہے مصیبت کی وجہ سے جو ان پر آئی کوئی مطلب پریشانی نہیں ہوئی۔ اس مصیبت کو جو مولا حسین نے سہا ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں نا، بہت ساری چیزیں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، کسی کو معاشی مسئلہ ہے، کسی کو ناانصافی کا مسئلہ ہے، تو اس میں بہت سے مسائل ہماری مسائل زندگی میں ہیں، معاشی مسائل ہیں، کسی کے ساتھ ناحق کر دیا جاتا ہے، تو ایک تو گریہ امام حسین السلام پہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ایک ضرورت ہے، اس کی کیتھارسس بھی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں جو ہے ان کے مصائب سے اپنے مسائل کو اور اپنے مصائب کو کیسے جوڑ کے انسان تقویت حاصل کر سکتا ہے تھوڑی سی؟ لازمی بات ہے وہ، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ شعر جو آپ ہر ایک کی زبان پر انسان کو بیدار تو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. اور اگر ہم سرکار سید الشہداء کے مصائب کو سمجھیں گے تو پھر اس کے مقابلے میں ہماری آزمائش، ہمارے امتحان، ہماری مشکلات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور یہ استعارہ بھی ملتا ہے اور حوصلہ بھی ملتا ہے، جذبہ بھی ملتا ہے. اور جو صحیح معنوں میں سرکار سید الشہداء کے قربانیوں کو سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کی کسی بھی پریشانی میں وہ گھبراتا نہیں ہے، اسے حوصلہ ملتا ہے اور اسے جذبہ ملتا ہے اور اسے مقاومت کرنے کا، مقاومت کا حوصلہ ملتا ہے. لہٰذا یقیناً وہ حدیث جو چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کہ جس میں فرمایا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارت، کہ حسین سرکار کی سید شہادت الشہداء کی شہادت میں ایک ایسی حرارت ہے جو قیامت تک وہ حرارت کم نہیں کم ہوگی، نہیں یعنی ہوگی، جذبہ بڑھتا بڑھتا رہے گا. حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے ڈٹ جانا، حق کے لیے کھڑے ہو جانا، استقامت دکھانا، اور مشکلات آزمائشوں میں بلند حوصلہ رہنا. اور حوصلے کی اگر بات کریں تو میں کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ گودال قتلگاہ میں پہنچی، اور جب سرکار سید الشہداء کے جسد خاکی پہ پہنچی تو پتھروں کو ہٹایا، پہلے مخاطب کیا کیا تو ہی میرا ماجا حسین ہے؟ اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یعنی پروردگار یہ جو قربانیاں ہیں بھائیوں کی، بیٹوں کی، بتیجوں کی، اس قربانی کو قبول فرما. آپ تصور کریں یہ کتنا بڑا جذبہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ فرما رہے کہ یہ پروردگار بس یہ جو اخلاص سے قربانی پیش کی گئی ہے اسے قبول فرما. تو یہ چیزیں اگر وقت کے ساتھ یہ بڑھے گا، انسان کی ذہنی جو ارتقائی سفر ہے، ارتقائی سفر ترقی ہے وہ جوں بڑھتی جائے گی انشاءاللہ اسی طرح لوگ مقصد حسین سے آشنا ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح معاشرے میں انصاف، عدل اور حریت کا جذبہ بڑھتا. بہت اچھی بات کی مولانا علی طاہر صاحب نے کہ ابھی انسان جو ہے ترقی کے سفر میں ہے، اور امام حسین کا مقصد ہر سال نئے راز منکشف ہو رہے ہیں کربلا کے نئے راز منکشف ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی ایک کلیدی نقطہ ہے، اور محرم کے اندر جو میں نے جیسے کہا کہ کربلا کے راز منکشف ہو رہے ہیں، کربلا میں ایک ایسی بات ہے جو شاید مسلمانوں نے چھوڑی ہوئی ہے، تمام مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اتحاد کی. وہ بے شک ہم آس پاس رہتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے محبتیں بھی کرتے ہیں، شادیوں میں بھی آتے ہیں، اور بہت سے حوالوں سے جو سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن مسجدوں میں آنا جانا کیوں بند ہے؟ یا اگر آتے بھی ہیں تو شاید کوئی منع تو نہیں کرتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس چیز کو نارملائز کیسے کیا جائے؟ حسین ابن علی نے جو ایک قربانی دی ہے کہ امت میں اتحاد پیدا ہو، وہ کہیں نہ کہیں مسجدوں کے اندر، درسگاہوں میں، مدارس کے اندر ایک دوسرے کی کتاب نہیں پڑھتے، اس کو کیسے لایا جائے، کیسے ساتھ کیا جائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دو تین حوالے بہت اہم ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی ہوگی. پہلے تو میں ایک سوال قائم کرتا ہوں کہ کیا امام عالی مقام نے اپنی شہادت یا یہ تمام تر تحریک جو تحریک انسانیت ہے وہ کسی شیعہ کے لیے یا کسی سنی کے لیے یا کسی عقیدے کے لیے، کہ نہیں، ایک عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے اور انسانیت کو جوڑنا ہے مصطفیٰ کریم کی امت سے، اور جس وقت یہ جڑ گئی اس وقت ان کی فلاح و فوز ہوگی، نفرتیں ختم ہوں گی. لیکن معاشرے میں ہمیشہ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جس کو منافقین کا طبقہ کہتے ہیں، اور یہ منافق طبقہ کبھی بھی اتحاد کی طرف یا اسلامی عقائد کی طرف جاتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتا.
اس لیے تو قرآن کریم کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل کہ یہ وہ منافقین ہیں جو سب سے نچلے درجے کے اندر بھیجے جائیں گے جہنم کے اندر، آخری درجے کے لوگ ہوں گے یہ۔ اچھا پھر قرآن کریم کی وہ آیت جو امام علی مقام کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں اس کو، کیونکہ قرآن سرتاپا اہل بیت اطہار کی شان کا نام کیا کہہ رہے ہیں، صرف آیت اطہیر تک کیوں محدود واہ، اور چند آیات تک کیوں محدود کہہ رہے ہیں، کہ آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں تو آیت شہداء پڑھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو وہاں پر آپ جا کے شہداء تک نہیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور اہل بیت اطہار کے کردار پر مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اہل بیت زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے، کیا کہہ رہے ہیں، اور ان سے جتنی روشنی حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو۔ واہ، کیا ہم نے ان سے روشنی حاصل کی؟ کیا ہم نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی؟ کیا ہم نے یہ دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد اور کس معاشرت کے لیے، سوشلائزیشن کی بات کر رہا ہوں میں، اور کس معاشرے کو پنپتے ہوئے دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ یزید کا معاشرہ ہے، ایک حسین کا معاشرہ ہے، یزید کا معاشرہ فنا پذیر ہے اور حسین کا معاشرہ الوہی ہے، آسمانی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ، آخرت کے اندر بھی وہ جنت میں بھی وہی معاشرہ نظر آئے گا، میں پورے یقین کے اور ساتھ، جنت کے سردار ہیں وہ، سیدہ شباب اہل الجنہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو جو جنت کا مالک ہے، جو آب کوثر کا مالک ہے، جو رسول کی محبت کا مالک ہے، اس نے جس کردار کی بات کی وہ ہم نے چھوڑ ڈاکٹر صاحب دیا۔ ایک اس میں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بالکل کردار اپنانا چاہیے، ایک انسان کے پاس معرفت نہیں ہے امام حسین کے مقصد کی، لیکن حسین سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن معرفت کی کمی ہے، مطلب امام حسین کا مقصد کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ ایک طرح سے اظہار محبت بھی کرتا ہے، ان کے لیے عقائد نذرانہ بھی پیش کرتا ہے، کبھی منقبت کی صورت میں، کبھی نوحے کی صورت میں، کبھی خطابت کی صورت میں، اور ایک ایکٹیویٹی میں محرم کے اندر انوالو ہے امام حسین کے نام پہ، کیا اس پر جو ہے لان کی جائے کہ بھائی تو حسین کے مقصد سے قریب نہیں ہے، تیرا یہ حق نہیں ہے سب کچھ کرنے کا، یا اس کو بھی کہا جائے کہ ٹھیک ہے تیرا عمل یہ اچھا ہے، اس طرف بھی آ جا؟ ایک بات عرض کروں میں آپ سے، محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، واہ، اور اس کا اظہاریہ انسان کا وہ رویہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب وہ امام علی مقام یا اہل بیت اطہار کے حوالے سے اگر ان کے مصائب کو صرف اتنا ہی سمجھ لینا کہ 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہوا ہے اور پھر بھی وہ شکوہ نہیں کر رہے، تو اس پر اگر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور دل میں تکلیف ہوتی ہے اور اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ اللہ ظالموں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو ان کے انجام تک پہنچائے، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ ثواب ہے، کیونکہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت کے بڑے علماء میں شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس پر لکھا کہ جب بھی 9 محرم 10 محرم ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر میں حلیم پکا کر اور اس پر باقاعدہ اس سے پہلے امام علی مقام کے مصائب بیان کر کے اس کے بعد اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہاں جاتے ہیں آپ؟ تو جو عقیدہ ہے وہ عقیدت سے جڑا ہوا ہے۔ اب کوئی آدمی، ہر آدمی تو علامہ نہیں ہو سکتا نا، ہر آدمی تو ادیب عربی، عالم عربی، فاضل عربی نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ تنظیم المدارس کا یا وفاق المدارس کا عالم ہو سکتا ہے یا سلطان المدارس سے آ کر وہ کر لے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں ایک بات سوچنی ہے، ایک معیار ہے، ایک مقیاس ہے، معیار اور مقیاس ایمان کا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ ایمان کا تقاضا ہے، تم میں سے کوئی بھی ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کیا ہو، حتی اکون احب الیہ من والدہ، کہ میں اسے سب سے، اس کے والد سے زیادہ محبوب ترین ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کی تمام اشیاء سے زیادہ۔ اور دوسری طرف حضور یہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے جو جڑ گیا اور جس نے ان سے محبت کر لی اس نے مجھے پا لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور سے محبت کرنے کا سلیقہ اہل بیت کیا اور اہل بیت سے محبت کا سلیقہ قرآن۔ تو میں آپ کی بات کا مطلب یہ نکالوں کہ حسن اور حسین کی محبت در حقیقت سرکار کی ہی محبت ہے۔ یوں چلیے جناب، حسن حسین تک نہیں ہم جاتے، ہم تو یہ چلتے ہیں کہ علی کا ذکر کیجیے، اگر چہرے پر روشنی نہ کیا کہنے، واہ واہ منافق ہے، واہ واہ واہ، یہاں تو شروع کریں نا، واہ واہ واہ، معاملہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، اصل مسئلہ یہی ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے، پھر اس کے بعد آئیے بی بی فاطمہ، ہاں پیار تو کریں نا، خاتون جنت ہے۔ اچھا یہ آپ نے جو جنت میں جائیں گے یار، جنت میں کیسے جائیں گے؟ لیکن آپ نے ایک بہت گہرا نقطہ، یا امام حسن مجتبیٰ، امام حسین ابا عبداللہ کے لیے ایک دو کے اندر قبولیت ہے،
مولا علی کے تذکرے پہ بھی ہے قبولیت، لیکن پھر اس میں ایک شک کی نظر سے دیکھا جاتا کیوں ہے. شک؟ کس چیز کا شک بھائی؟ کس چیز کا شک؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، یا من کنت مولا فعلی مولا، بڑی واضح حدیث ہے جو بخاری کی مسلم کی ہے. میں تو اہل سنت کے مکتبہ فکر کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. اگر کہیں کوئی انٹرپریٹیشن کر کے گئی فلاں نے یوں کیا، بھائی دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایمان و عقائد کے اندر، جس کو عقیدہ طحاویہ جو بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 1100 سال پرانی کتاب، اس میں بنیادی بات یہ لکھی ہے کہ اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، اہل بیت سے محبت اور اطرت سے تعلق، اور ان سے محبت کی بنیاد پر اپنے آپ کو استوار کرنا، جنت کی طرف لے جانے اور کا رستہ. اسی سنت پہ اصحاب رسول بھی تھے. کل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ. مجھے بتائیے ہوا نا وہ واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. امام حسن، ہاں امام کھیل رہے تھے نا، امام حسین، جی جی دونوں جی شہزادگان جنت جی کی بات ہے، کھیل رہے ہیں. تو حضرت امام حسین نے کہہ دیا کہ تو غلام ہوں. روتے ہوئے چلے گئے گھر. حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے کیا ہوا؟ کہا کہ وہ اس طریقے سے کہا ہے کہ غلام جا دوڑ کے جا لکھوا لے تاکہ کل قیامت کے دن کام آئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہم نے جو ہے نا بعض چیزوں میں انٹرپریٹیشن اتنی زیادہ وہ کر دی ہے. امام عالی مقام یا اہل بیت اطہار کی محبت پر شک کرنا یا اس کے اپنے دل سے نکال لینا سمجھے کفر کی طرف جانا. اور اس پہ امام شافعی نے بھی روشنی ڈالی نا. امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم تو حنفی ہیں نا، ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. جو شرح فقہ اکبر ان کی کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے، اور اس میں علم العقائد پورے ہیں. اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کس کے شاگرد تھے؟ امام جعفر صادق السلام کے. جعفر اور امام باقر. بھائی ان سے اکتساب فیض کیا ہے نا جی علوم الحدیث کے اندر. اب مجھے بتائیے، اور جو فقہ حنفی ہے اس کے ماخذ کیا ہے؟ اس کے ماخذ اہل بیت ہیں. اب مجھے بتائیے اہل بیت سے آپ الگ ہو کر آپ کہیں کہ میں حنفی ہوں، ہو ہی نہیں کیا سکتے. کہہ رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. یا تو تم حنفی نہیں ہو، اور پھر ڈاکٹر صاحب ان بحثوں میں بھی الجھا دیا جاتا ہے نا، علیہ السلام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ بنیادی بحثوں میں الجھا دیا جاتا ہے. ایک بات عرض کروں، تو یہ لفظ سلام یہ تو مومنین کے لیے استعمال ہوا قرآن کریم. کیا کہنا کیا کہنا. اچھا آئیے، اب اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اللہ جن سے راضی ہو گیا، جو اللہ سے راضی ہو گئے، آپ کسی بھی نام سے پکاریے، احترام سے پکاریے. احترام اصل ہے. کیوں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں منافقین کیا کرتے تھے؟ مولا علی کے السلام کو ذکر کرتے تھے. اچھا کرتے یہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ قرآن ہے کیا، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام قرآن ہے. واہ کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 واہ. یہ پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ قرآن کو سمجھا کیا جائے، کہا کہ مجھے دیکھ لو. ہائے 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 کیا کہہ رہے ہیں، واہ. تو صاحب قرآن نے اس قرآن والے کو سمجھا دیا اور کہ میں جا رہا ہوں. یہ بھی متفقہ حدیث ہے نا سرکار ختم مرتبت کی کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا بھائی. دیکھیے مناقب اہل بیت میں کوئی شک کرنے والا بے وقوف ہوگا، پاگل ہوگا، جنونی ہوگا یا منافق ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں تو بڑی کھلی بات، اور صرف یہی کی بات نہیں ہے، میں تو تقریباً جہاں پر بھی جاتا ہوں میں یہی بات کہتا ہوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، اور اگر اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں تو یہ بربادی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے. اور وہ قرآن جو کہتا ہے نا کہ تم آگ کے گھڑے کے قریب تھے، تو پھر الفت کس نے ڈالی؟ رسول نے. اور الفت کو بچایا کس نے؟ حسین. کیا کہہ رہے ہیں، حسین نے بچایا. آخری خلاصہ کر دیا انہوں نے گفتگو کا. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں نہیں چاہتا گفتگو رکے، میں چاہتا ہوں کہ یہ طویل ہو، لیکن بس ہمارے پاس ایک وقت ہے. ڈاکٹر صاحب، مولانا علی طاہر صاحب، یہ مولا حسین اسلام نے دین کو بچایا. کچھ مصائب امام حسین کی شہادت کے حوالے سے اگر آپ کہیں، مطلب آخری وقت مولا حسین کا کیا تھا، ان کا پیغام کیا تھا، خاص طور پہ اپنی ہمشیر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو. دیکھیں یہ دن واقعی میں رونے کے دن ہے، اور مصائب ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت آپ پر آن پڑی، اور ان مصائب میں بھی ایک پیغام ہے. سرکار سید الشہداء اپنا پیغام کبھی نہیں بھولے، چاہے وہ اصغر کو پیش کیا قربانی کے لیے، تب بھی آپ اپنے مقصد سے آشنا تھے. علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے، تب بھی آپ اپنے مقصد سے آشنا تھے. یا شہزادہ قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو چننے کی نوبت آئی، تب بھی آپ اپنے مقصد سے آشنا تھے. اور وہ مرحلہ بھی سب سے بڑا مرحلہ تھا جب سرکار سید الشہداء اپنے 18 برس کے اکڑیا جوان علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے، اور بی بی زینب
خیام حسینی سے دیکھ رہی ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا ہے اور بوڑھا باپ ہے، اٹھایا نہیں جا رہا ہے. ایک دفعہ جناب سیدہ زینب کے قدم بے ساختہ مقتل کی طرف بڑھ گئے، مقتل کی طرف بڑھ گئے. سرکار سید الشہداء اپنا غم بھول گئے، جوان بیٹے کا غم بھول گئے. ایک دفعہ پکار کے کہنے لگے بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، پردے میں رہو، خیمے میں رہو. تو یہ سب سے بڑی مصیبت تھی سرکار سید الشہداء کی. اور پھر وہ آخری منزل، وہ آخری گھڑی، جب امام گھوڑے کی زین پر سنبھل نہیں سکے، زمین پر آئے. اور جب کوئی زخمی ہوتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے بٹن کھول دیے جاتے ہیں، اس کی زیرہ اتاری جاتی ہے. ایک دفعہ میں نے مولا نے اپنے سینے پہ بھاری محسوس کیا، آنکھیں کھول کے دیکھا کون ہو؟ کہا میں آپ کا قاتل ہوں. جناب سرکار سید الشہداء نے فرمایا تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ وہ ملعون اپنا سینہ دکھاتا ہے کہ دیکھو وہ نشانیاں جو سرکار رسالت مآب نے بیان کی تھی وہ سب مجھ میں ہے. بس یہ جب دیکھا سرکار سید الشہداء نے کہ میرا قاتل میرے سینے پر سوار ہے، تو اپنے قاتل سے گزارش کی، کہا کہ حسین کا ایک کام باقی ہے، اور وہ کام کیا تھا؟ آخری سجدہ تھا. بس میرا مولا حسین سجدے میں گیا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی آواز بلند ہوئی ہے. اور چاہے یہ شکر ادا کیا ہو کہ پروردگار میں نے سارے کنبے کی قربانیاں پیش کی، میں نے اپنے لخت جگر کو پیش کیا، اپنے جوان بھائی کی قربانی پیش کی، بس میری قربانی قبول فرما. لیکن ایک طرف مولا کے یہ اذکار ہے، ایک طرف شمر ملعون کی ضربتیں ہیں، ضربت پہ ضربت لگا رہا ہے. لیکن ایک روایت کا یہ بھی جملہ ہے، تصور کا یہ مرحلہ ہے کہ ایک بی بی مقتل میں پہنچی ہے اور دہائی دے کے کہتی ہے اے شمر ملعون اسے پس گردن سے ذبح نہ کرو، میں نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. اجرکم من اللہ. مولانا علی طاہر صاحب آپ کو شہزادی کونین بی فاطمہ الزہرا اجر دیں اس خلوص سے آپ نے جو مولا کے مصائب بیان کیے. ڈاکٹر صاحب آخری میں 30 سیکنڈ میں کوئی پیغام، پھر میں اختتام کی طرف ندا کی طرف جاؤں گا. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، اس ذات پر کروڑوں نعمتیں ہیں رب کی، ان کے وسیلے سے مانگیے، زندگی میں کوئی مشکل نہیں رہے گی. اور اپنے آپ کو ان سے اس طرح جوڑیے جیسے انہوں نے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ سے، نماز سے، سجدے سے جوڑا تھا. پھر وہ سجدہ ایسے پیوست ہوا ہے زمین پر کہ پھر کسی نے وہ سجدہ زمین پر نہیں دیکھا جو حسین کا سجدہ ہے. اور انسانوں سے محبت کیجیے، کیونکہ امام علی مقام نے کہیں بد دعا نہیں دی کسی کو، ہر ایک کی ہدایت کی دعا دی. اور یہی وہ حسین ہے کہ جنہوں نے قرآن سے محبت کی تو نیزے پر قرآن پڑھتے ہوئے کہے، اور سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو. کبھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیجیے، کیونکہ آپ کا ہاتھ جب نور والوں کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر نار والوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا مولانا علی طاہر صاحب. ناظرین، یہ پروگرام، یہ ٹرانسمیشن ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے محمد و آل محمد کے لیے. ہماری زندگیاں قربان، تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی زندگیاں قربان. حسین دکھائی دیتا ہے، حسین سب کا ہے. ٹوٹے دلوں کو، بکھرے دلوں کو، جڑے دلوں کو. اور ہماری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا. آخر میں یہ پروگرام ختم کرنے سے مجھے اجازت دیجیے تزمین جاوید کو اپنے دونوں معزز مہمانوں کے ساتھ، ندا زیدی صاحبہ کے ذریعے سے. آخر میں ندا زیدی صاحبہ ایک کلام مولا حسین السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گی، اور دعا یہ ہے پروردگار تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی فضا کو پیدا کرو، امام حسین السلام کی سیرت پر چلنے کی سب کو توفیق دے. جی ندا زیدی صاحبہ. اللہ
کیا کیا تباہی. تباہی اب اس کو ناباد کہاں پائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ